जिंदगी यूं थी कि जीने का बहाना तू था, हम तो फकत ज़ेब हिकायत थे, फसाना तू था। हमने जिस जिसको भी चाहा तेरे हिजरा में वो लोग, आते जाते हुए मौसम थे, जमाना तू था। अब कुछ दिल ही न माना कि पलट कर जाते, अब कुछ दिल ही न माना कि पलट कर जाते, वरना हम दर बदरों का तो ठिकाना था। अफाकी चीजें इब्न हज़म ने मोहब्बत को कैसे बयान किया है, इश्क को कैसे बयान किया है, और क्या इन दोनों में कोई उन्होंने फर्क भी निकाला है या दोनों को एक ही किया है? महबूब के आंखों की इशारे की नो अक़साम लिखी, ठीक है, यानी इसमें तंबीह भी है, इसमें वईद भी है, इसमें खुशखबरी भी है, इसमें मज़ाह भी है। बस औकात ऐसा होता है कि आप बिल्कुल गैज़ और गज़ब से भरे हुए होते हैं, अगला आदमी उसको आपको देखते ही इस अंदाज में है कि आप पानी पानी हो जाते हैं। बस औकात जो है कि अगला मुस्कुराता है लेकिन आंखें वो ऐसी निकालता है ना, तो बंदा उससे खाइफ हो जाता है। मेरे ख्याल में किताब भी दिखाई देगी, पता चलेगी किस तरफ इशारे किए जा रहे हैं कि लौट आए जितने फरजाने के, अकल से सोचने वाले जितने भी हैं उस रास्ते में लौट कर आ जाते हैं। लौट आए जितने फरजाने के, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने के। तो इन्होंने फरजाना और दीवाना दोनों को जमा करके इकट्ठा इन्होंने किया। और हमारे यहाँ उर्दू में मोहब्बत के उन्वान पर पाकीज़ा लिटरेचर की बहुत कमी है। जो मगरबी मुआशरा है इंग्लिश लिटरेचर में, वहाँ भी पाकीज़ा मोहब्बत के बारे में प्लेटोनिक लव के एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। कबूतर भी एक नाजुक नफीस और नाजुक अंदाम परिंदा होता है, उसके गले में जब आप तोड़ डालेंगे तो उसका क्या मंजर होगा। तो अच्छा, इससे आजकल तो जनरेशन जी है, वो व्हाट्सएप पे और आम उस पे टिकटॉक पे जिसके रास्ते उनके नजदीक वही कबूतर है, वही सब कुछ है। में हमारे दोस्तों ने बताया कि जो ये मैसेज आने की, अब तो खैर ये टच मोबाइल आ गए ना, तो वो नोकिया के मोबाइल में जो वो बजती थी और वो जो पुराने नोकिया, तो उसकी अपनी एक लज्जत होती थी। ज़ाहिरी फिक्र के साथ ताल्लुक रखते हैं, फिक्र ज़ाहिरी जो के सख्त गीर किस्म के पाए जाते हैं। जी जी ऐसा ही। और दूसरी तरफ इन्होंने लिखा मोहब्बत पे तवक्कुल हमामा, यहाँ वो ज़ाहिरी फिक्र जिसमें सख्त उसूल हैं, उसूल ज़वाबित हैं, और कहाँ मोहब्बत, कहाँ इश्क जिसमें ना कोई उसूल है ना कोई ज़ाब्ता है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, इसमें कोई उसूल नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है। तो ये तजाद भी है। और क्या आप समझते हैं इन्होंने वाकई इसके साथ वो क्या कहते हैं जस्टिफाई किया है दोनों का दरमियान मोहब्बत और इश्क के पाकीज़ा जज्बे के उन्वान पर नापसंदीदा हरकत वुकू पजीर होती हैं, तो उनके दरमियान शदीद तरीन नफरत बहुत जल्द पैदा हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम हाज़रीन और सामीन, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही प्यारी नस्तली शख्सियत जनाब मौलाना सैयद असद मशहदी साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इनको यहाँ ज़हमत देने की वजह यह है कि इन्होंने इब्न हज़म की एक मायानाज़ किताब तवक्कुल हमामा का उर्दू तर्जुमा किया है, जो कि अपनी मकबूलियत के आलम छू रहा है। तो आज इसी बारे में इनसे चंद बातें करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सामने शाह साहब हों और फिर आदमी बोलना शुरू करे, उनकी उर्दू और उनके अल्फाज जो दूसरा बोलने वाला आदमी होता है वो ज़रा सा अपने आप को ज़रा सा एहसास कमतरी का शिकारी समझता है। तो शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपकी मोहब्बतें और उसका इजहार आपने अल्फाज की सूरत में कर दिया, इस पे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा शाह साहब, ये पहले तो इब्न हज़म का तारफ कराएं कि ये कौन है जिन्होंने ये किताब तवक्कुल हमामा लिखी। बाद में किताब की तरफ आएंगे, पहले ये मुसन्निफ कौन है? तरतीब भी फितरी यही होती है कि पहले मुसन्निफ फिर उसके बाद मुसन्नफ, यानी किताब और साहिब किताब दोनों का तारुफ है। इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह का नाम इस्लामी रिवायत और उलूम जो तुरास है उससे जुड़े हुए शख्स के लिए नया नहीं है और नामानुस भी नहीं है। ये हमारे कुरून वुस्ता के एक जय्यद आलिम गुजरे हैं, सख्त गिर फ़क़ी के तौर पर इनका तारुफ है, और फ़िक़्ह में ये ज़ाहिरुल मसलक है। इनके नाम के साथ ज़ाहिरी का जो उन्वान है वो इसी उसमें लिखा जाता है। अगरचे जिस इलाके से इनका ताल्लुक है उंदलुस या अंदलुस जो उसका तलफ़्फ़ुज़ है तो वो इस्लामी दुनिया का उस वक्त मगरिब कहलाता था, और वहाँ की जो फ़िक़्ह थी वो मालकी फ़िक़्ह थी वहाँ पे, और मालकी बड़े बड़े फ़ुक़हा भी वहाँ पैदा हुए। इसके अलावा अंदलुस या अंदलुस जो भी है, इसमें वो जरा सा के नजदीक अंदलुस और जी
تو وہ تو علم کا، تہذیب کا، ثقافت کا مرکز رہا ہے، ادب کا بھی مرکز ہے. تو ابن حزم رحمہ اللہ کی جو پیدائش ہے، جو ان کی تعلیم ہے، وہ وہاں کی ہے. اور خود ابن حزم رحمہ اللہ بھی متمول گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے والد گرامی، جنہیں یہ اپنی کتاب میں بار بار والد وزیر کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، یہ بادشاہ کے وزیر تھے. ابن حزم گویا شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی جو پرورش ہے وہ بھی بڑی ناز و نعم میں ہوئی ہے. مالی طور پر بھی یہ بڑے مستحکم تھے، لیکن فقہ میں جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ظاہری تھے. اور ان کی مختلف کتابیں ہیں، جن میں المحلہ بہت معروف ہے فقہ پر، الملل والنحل ان کی کتاب ہے، انسائکلوپیڈیا ہے اسلامی فقہوں کا. اسی طرح الاحکام فی اصول الاحکام ان کی کتاب ہے اصول فقہ میں. اسی طرح ان کی کتاب مداوات النفوس کے نام سے ہے، کتاب التذکیر ہے، یعنی کثیر التصانیف بزرگ میں ہے. تو انہی میں سے ان کی ایک کتاب جو ہے وہ طرق الحمامہ بھی ہے. اچھا مشہدی صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ظاہری فقہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جی فقہ ظاہری جو کہ سخت گیر قسم کے پائے جاتے ہیں، جی جی ایسا ہی. اور دوسری طرف انہوں نے لکھا محبت پہ طرق الحمامہ، جہاں وہ ظاہری فقہ جس میں سخت اصول ہیں، اصول و ضوابط ہیں، اور کہاں محبت، کہاں عشق جس میں نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی ضابطہ ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، اس میں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے. تو یہ تضاد بھی ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں انہوں نے واقعی اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں جسٹیفائی کیا ہے دونوں کا؟ دیکھیں، فقہ ظاہری ہو یا خفیہ ہو، ان کی تو گرفت ظاہر رہی ہے. اور قانونی جو لوگ ہوتے ہیں، قانون ساز جو لوگ ہوتے ہیں، قانون کی تشریح کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا دل بھی دماغ والی کاروائی کرتا ہے، اور وہ ہر چیز کو عقل کی، خرد کی اور قانون کی پیچیدگیوں اور فقہ کی موشگافیوں پر تولتے رہتے ہیں. لیکن ابن حزم کے ہاں یہ بڑا دلچسپ ایک چیز جمع ہوئی ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ ان کی ایک اور کتاب ہے، کتاب التقریب. اس میں انہوں نے ضدیت اور یہ تضاد اور اجتماعی نقیضین جس پہ بھی آپ نے بات کی، بڑی اچھی انہوں نے روشنی ڈالی. اور ہم نے اپنی کتاب میں بھی کچھ موقعوں پر اس کے حاشیے نقل کیے ہیں. تو ابن حزم کے ہاں یہ چیز بڑی ہمیں دلچسپ ملتی ہے کہ ایک طرف فقہ میں وہ عالم ہیں، آج کی زبان میں مولوی ہیں، اور مولوی بھی وہ سخت گیر، طرف وہ اس عنوان پہ کتاب لکھ رہے ہیں. اس میں یہ چیز تھوڑی سی قارئین کے لیے مزید وضاحت ضروری ہے کہ ہمارے یہاں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں محبت کے عنوان سے، لیکن وہ اس کی مذمت میں زیادہ تر واقع ہیں. مثال کے طور پہ ابن جوزی کی ضم الہوا ہے، تو اس کا اردو ترجمہ ہی اس عنوان سے ہوا ہے کہ عشق مجازی کی تباکاریاں. وہ آدمی پہلے ہی ڈر جاتا ہے. جی ہاں، وہ مولانا امداد اللہ انور صاحب ملتان کے غالباً. اسی طرح ابن قیم کی بھی غالباً کچھ کتابیں ہیں، اور بھی مختلف علماء نے، واعظین نے، معلمین نے وقتاً فوقتاً محبت کو اپنا موضوع بحث بنایا ہے. لیکن وہ دو طرح سے زیر بحث رہی ہے، یا تو اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، یا معلمین نے، اخلاق نے اس کے حدود اور اس کے آداب، محبت اور اس کے حد اور اس کے اخلاق اور اس کو اسلوب وغیرہ بیان کیے. ابن حزم اس سے ذرا مختلف ہیں. انہوں نے انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر محبت، اس کی ماہیت وغیرہ اس پہ گفتگو کی ہے. تو یہ پڑھنے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. اس میں تین چیزیں جمع کر لیں آپ، ایک فقیہ اور محدث کی لکھی ہوئی کتاب، جبکہ وہ ظاہری بھی ہے، اور اندلس کی تہذیبی فضا کا رنگ اس کے اندر ہمیں جا بجا نظر آتا ہے. کتاب تو بہرحال ایک شاہکار ہے، اور اسے عالمی ادب میں کلاسیک کا درجہ حاصل ہے طرق الحمامہ کو. اور مورخین اور محققین کی رائے یہ ہے کہ مغرب میں جو رومانوی تحریکیں چلی ہیں بالخصوص قرون وسطیٰ کی، تو اس کتاب نے اس پہ بڑا اچھا خاصا اثر ڈالا ہے. اور اس کتاب کی دریافت بھی ایک مستشرق کی ہے. اچھا. اور اسلامی دنیا میں یہ انگریز کی مہربانی سے یہ کتاب. جی ہاں. اور اس کا پہلا ترجمہ فرانسیسی ترجمہ ہے، اور اس کو ڈھونڈنے والا، مخطوطے کو اور اس پہ تحقیق کرنے والا ایک فرانسیسی مستشرق ہے. پھر بعد میں جرمن میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اردو میں اس کے کچھ اقتباسات کا ترجمہ قیام پاکستان کے بعد ہوتا رہا ہے، جس کی کچھ تفصیل ہم نے اس کے مقدمے میں وہ لٹریچر ریویو کے طور پہ ذکر کی اور یہاں دیکھی جا سکتی. میرے خیال میں کتاب بھی دکھائی دے گی، پتہ چلے گی کس طرف اشارے کیے جا رہے ہیں. اچھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ایک شعر ہے جس میں انہوں نے
دونوں کو متضاد کیا ہوا ہے کہ اس میں ابن حزم نے دونوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کیا ہے کہ لوٹ آئے جتنے فرزانے کے، عقل سے سوچنے والے جتنے بھی ہیں اس راستے میں لوٹ کر آ جاتے ہیں، لوٹ آئے جتنے فرزانے کے تاب و منزل صرف دیوانے کے. تو انہوں نے فرزانہ اور دیوانہ دونوں کو جمع کر کے اکٹھا انہوں نے کیا. اور ان کا جو انگریز مترجم ہے اس کتاب کا، اس نے بڑا اچھا مقدمہ قائم کیا ہے اپنے اس انگریزی متن پر، اور اس میں اس نے یہی لکھا ہے کہ ابن حزم اس میں کامیاب ہوئے ہیں. جی ہاں، وہ جب ہم ظاہر ہے میرے خیال میں آگے کتاب کے مشمولات پہ جب بات کریں گے تو پھر اس پہ میں بتاؤں گا کہ اس کتاب میں ہے کیا. جی اچھا، یہ کتاب طوق الحمامہ، یہ لفظ اس کا تعارف کرا دیں، الفاظ کا، اس کے نام کا، یہ کیا؟ طوق کا ترجمہ انگریز جو مترجم ہے اس نے تو ہار ہی کیا ہے، ہار کا ترجمہ. جی اب انگریزی میں پتہ نہیں ہار کو کیا کہتے ہیں. لیکن میں جو اردو مترجمین ہیں جنہوں نے اقتباسات وغیرہ ترجمہ کیے ہیں، یا خود جو یہاں اس کے ذوق کا تقاضا ہے، وہ اس کا طوق کا ہی اس کا ترجمہ بنتا ہے. اب حمامہ وہ کبوتر کو کہتے ہیں، اور اس میں جو تا ہے وہ تانیث کی نہیں ہے، وہ وحدت کی ہے. تو یعنی فاختہ یا کبوترنی ایک نازک نفیس اور نازک اندام پرندہ ہوتا ہے، اس کے گلے میں جب آپ توپ ڈالیں گے تو اس کا کیا منظر ہوگا. طوق الحمامہ فی الالفت والالاف. انہوں نے استعارہ استعمال کیا ہے نرم و نازک پہ. آپ جب بوجھ ڈالیں گے یا نرم و نازک کے آپ گلے میں جب محبت کا ہار ڈالیں گے. دیکھیں یہ تو ذوقی نوعیت کی چیزیں نا. اب یہاں سے مصنف کی غرض کیا ہے، اس کے بعد جب شاعری شروع ہوتا ہے تو مصنف کو پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ غرض میری تھی بھی یا نہیں تھی. یہی صحیح وہ مراد ہے جب پہلے زمانے میں کسی کو خطوط بھیجتے تھے تو کبوتر کے ذریعے بھیجتے تھے. نہیں وہ شاید مراد نہ ہو، لیکن اس میں ایک باب ضرور ہے، کتاب المراسلہ، کہ خط و کتابت، کہ محبوب کو خط لکھا کیسے جاتا ہے، اس کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے، اسلوب کیا ہونا چاہیے. بس اوقات ابن حزم لکھتے ہیں کہ محبوب کا جو مکان ہے یا مقام ہے، اس قرب مکان اور قرب دیار کے باوجود بھی محبوب کو خط لکھے جاتے تھے. تو میں نے اس سے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ بھئی آپ کا محبوب قریب ہے اور آپ پھر بھی خط لکھیں، تو اس نے کہا جی یہ بھی وصال کے قائم مقام ہے. پھر انہوں نے خطوط کو ضائع کرنے کی بھی بڑی تلقین کی. ضائع کرنے سے مراد یہ کہ جب اس کا ریپلائی آئے تو اس میسج کو آپ ڈیلیٹ کر دیں تاکہ وہ بچا نہ رہے. تو اس ضمن میں کبوتر کا انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں کہ جس نے ایک شائستہ کبوترنی حمامہ مودبہ وہ پال رکھی تھی، اور وہ اس کے ذریعے خط و کتابت. تو کبوتر مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک مضمون ہے کہ زمانے قدیم میں کبوتروں کی دام ہے. اس میں انہوں نے تفصیل لکھی ہے کہ یہ کیسے جاسوسی کے لیے یہ کام آتے تھے. نہیں، یہ ان کے مولانا ابوالکلام آزاد کے سائنسی مضامین، ہاں اس میں یہ ان کا موجود ہے، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ بہرحال یہ وہ والی کبوتری ہی ہے. اچھا، اس سے آج کل تو جنریشن زی ہے، وہ واٹس ایپ پہ اور عام اس پہ ٹک ٹاک پہ جس کے رابطے ہیں، ان کے نزدیک وہی کبوتر ہے، وہی سب کچھ ہے. ابن حزم نے اپنی اس کتاب میں ایک اسلوب اختیار کیے، وہ اپنے دوستوں کے واقعات ذکر کرتے ہیں بہت سے، لیکن اس میں انہوں نے پابندی یہ رکھی ہے کہ میں نام نہیں لوں گا کسی کا، کنیت استعمال کروں گا یا اشارتاً، تاکہ اس کی عزت نفس نہ ہو. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے معاملات بہت مشہور ہو گئے ہیں، سو اس لیے اب ان کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بد سے بدنام برا نا. تو جو بیچارہ عرف عام میں بدنام ہوا ہے تو نظم کہتے ہیں اس کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی میرے دوستوں کا، تو ہم بھی گفتگو میں اپنے دوستوں کا لحاظ رکھیں گے، لیکن ہمیں ہمارے دوستوں نے بتایا کہ جو یہ میسج آنے کی، اب تو خیر یہ ٹچ موبائل آ گئے نا، تو وہ نوکیا کے موبائل میں جو وہ بجتی تھی تو اس کی اپنی ایک لذت ہوتی تھی. تو اب یہ بھی خیر بعض ابن حزم نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے ماہرین کی کہ وصال اگر حد سے بڑھ جائے تو اس کی لذت کم ہو جاتی ہے، اس لیے کچھ لوگ جو ہے وہ دانستہ فراق اختیار کرتے ہیں. اگرچہ ابن حزم کہتے ہیں کہ میری رائے اس سے مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ وصال اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو جتنا آپ چکھیں گے تو اس کے ذائقے میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ابن حزم لکھتے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ انسانی فطرت بار بار اگر اس طرح مانوس ہو اور ملاقاتیں اور وصال کے مرحلے اسے نصیب ہوں تو اس میں وہ چاشنی نہیں رہتی. اور ایک شعر بھی ہے کہ ملاقاتیں مسلسل ہوں تو دلچسپی نہیں رہتی، یہ بے ترتیب یارانے بڑے دلچسپ ہیں. تو پتہ نہیں اس کا اب آپ کے سوال کا اور میرے جواب کا تعلق جو ہے وہ سامعین ڈھونڈ لیں گے، وہ اس میں وہ ربط پیدا کر لیں گے.
اچھا شاہ صاحب، تراث میں کئی کتب موجود ہیں، فقہ پہ کام ہو سکتا تھا، تفسیر پہ کام ہو سکتا تھا، کئی گیپ کہتے ہیں موجود ہے، ابھی فل نہیں ہوا، تو آپ نے اسی موضوع کا کیوں انتخاب کیا؟ کسی اور کوئی اور کتاب لیتے اس کا ترجمہ کر لیتے؟ نہیں، یہ تو اصل میں سوال اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ تفسیر کی کوئی چیز لیں گے تو لوگ کہیں گے بھئی حدیث کیوں نہیں لی، حدیث تو یہ لا ما لا نہایا وہ چیز ہے۔ لیکن اس میں اگر سنجیدہ دیکھا جائے، ہمارے ہاں اردو میں محبت کے عنوان پر پاکیزہ لٹریچر کی بہت کمی ہے، بالکل ٹھیک۔ اور ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں، علماء کرام ہیں، وہ مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود ہے، بالکل، اور اور اس سے باہر جو ایک انسانی جذبہ ہے، فطری جذبہ ہے محبت کا، اس کو فقہی راستوں سے وہ ٹیکل کرنے کی اور انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں انسانی جذبے پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ ابن حزم نے جا بجا یہ بات نقل کی ہے، لکھی ہے انہوں نے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے ممنوعات میں سے نہیں ہے، بلکہ اس میں جو غالباً دوسرا باب ہے یا پہلا باب ہے، فی ماہیت الحب، محبت ہے کیا، اس پہ ابن حزم نے لکھا ہے کہ یہ عالم بالا سے جب حضرت انسان آیا ہے تو یہ تحفہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اور کسی بھی چیز کے ساتھ انسان کی مانوسیت اس کی مجالست سے، مصاحبت سے اور اس نسبتوں سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ترجمہ کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اردو میں اردو کے قارئین کو یہ باور کرایا جائے کہ مذہب میں یا اسلام میں یا اسلامی علوم کی روایت میں محبت اس پہلو سے بھی زیر بحث رہی، یعنی وہ ایک واعظ اور اخلاق کا موضوع بھی رہی ہے۔ ماہرین نفسیات نے بھی اس پہ لکھا ہے، اگرچہ خود ابن حزم بھی ایک ماہر نفسیات معلوم ہوتے ہیں جب یہ تجزیہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ محبت کو ایک واقعاتی طور پر، ایک تجرباتی طور پر اور ایک آبیتی کے طور پر ایک فقیہ نے کیسے دیکھا ہے، یہ ترجمہ یہ بالکل نئی بات ہے۔ جی جی، فقیہ کیسے، اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اگر آپ کا سوال یہ ہو کہ اس کی موجودہ دور میں افادیت کیا ہے، وہ میں آپ سے آخر میں اچھا وہ سوال ہے، ایک اور سوال ہے جو ذہن میں رہ جائے گا، جی، وہ یہ کہ محبت اور عشق کی ہر ایک نے اپنے طور پہ ڈیفینیشن کی ہے، تعارف کرائے محبت یہ عشق کیا ہے، تو اس پہ کافی بحث مباحثہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، یونیورسل چیز ہے، آفاقی چیز ہے۔ ابن حزم نے محبت کو کیسے بیان کیا ہے، عشق کو کیسے بیان کیا ہے، اور کیا ان دونوں میں کوئی انہوں نے فرق بھی نکالا ہے یا دونوں کو ایک ہی کیا ہے؟ اس طرح تو خیر مطلب فرق اور امتیاز کے طور پر تو انہوں نے صراحتاً ذکر نہیں کیا، لیکن وہ بہرحال اس کا فرق ضرور کرتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں یہ زیر بحث رہی ہے کہ انس کیا ہوتے ہیں، الفت کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہے، مودت کیا ہے، پھر عشق کیا ہے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، غم کا دریا ہے، آگ کا دریا ہے، اور ڈوب کے جانا ہے، یہ تو وہی چیز ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ عشق وہ محبت کی وہ سطح ہے کہ جس میں شہوت بھی ساتھ جڑ جاتی ہے، یعنی وہ تو ظاہر ہے وہ بھی جذبہ بھی فطری ہے، اس کو بھی دبایا نہیں جا سکتا، مذہب نے بھی اس کو دبایا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے رخ متعین کیا ہے۔ بلکہ اس میں ایک چیز اور ذکر کر لیں، شاید وہ بعد میں رہ جائے، ہمیں جو اسلامی تراث میں محبت پر لٹریچر کی کمیابی، یعنی اس کی نایابی کی وجہ کیا ہے، ہمارے دوست ہیں سید علی شاہ صاحب کاظمی، انہوں نے اس کتاب پہ مقدمہ لکھا ہے، تو انہوں نے اس سوال کو زیر بحث لائے۔ انگریز مترجم نے ایک اعتراض کیا ہے، اس نے اعتراض یہ کیا ہے کہ عربوں میں اور مذہب میں ایک طرح کی سختی اور پابندی سی پائی جاتی ہے، تو اس لیے لوگوں نے محبت پہ کتابیں نہیں لکھی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراض ہے۔ صحیح، اصل میں عورت کا کردار مسلم معاشرے میں زندہ تھا، ایک زندہ اکائی کی حیثیت سے عورت اس سماج کا حصہ تھی، بالکل، اس کے ساتھ ساتھ موالی اور کنیزوں کا اس وقت ایک نظام رائج تھا، اور جو نکاح کو جدید دنیا نے مشکل کر دیا ہے، اور پیغام نکاح کو جدید دنیا نے مشکل کر دیا ہے، اور اگر آپ معاف فرمائیں غیرت کے خود ساختہ تصورات جو ہمارے یہاں پنپ اٹھے ہیں، اس کے نتیجے میں آج ہمارے ہاں جو فساد نظر آیا ہے، اسلامی روایت میں یا مسلم معاشروں میں یہ چیز نہیں ملتی، یعنی وہاں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کسی کو پیغام نکاح بھیج سکتے تھے، کسی سے محبت کا اظہار کر سکتے تھے، کسی سے ناپسندیدگی کا اظہار بھی کر سکتے تھے، وہ بریرہ کا مشہور واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی لٹریچر میں محبت کسی المیہ کے طور پر، کسی مرثیے کے طور پر، کسی افسانوی ادب کے طور پر
باقی نہیں رہی. اس کی وجہ یہ تھی کہ المیہ مرثیہ ادب وہاں تشکیل پاتا ہے جہاں نوحہ ہو، احتجاج ہو، محرومی ہو. تو اس محرومی کے نتیجے میں احتجاج ہوتا ہے. اس محرومی کے نتیجے میں لوگ پھر افسانے لکھتے ہیں، غزلیں لکھتے ہیں. کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین ملی کو یار میں. تو یہ محرومی ہے. تو جس سماج میں یہ محرومی نہیں ہوگی اس پہ دکھ بھرا لٹریچر بھی وجود میں نہیں آئے. تو محبت اور عورتوں کے ساتھ شرعی حدود میں انٹریکشن اسلامی سماج میں معمول اور روٹین کا حصہ تھا. اس لیے ہمیں اس پر کوئی درد نہیں ملتا، کوئی کرب نہیں ملتا. وگرنہ خطاطی پر، آرٹ پر کتابیں ہیں، شاعری پر کتابیں ہیں، جمالیات پہ کتابیں ہیں، لیکن محبت پہ نہیں. یہ اس کی وجہ ہے. طویل ہوگی، تو بہت زیادہ ہیں، تو میں چاہتا ہوں اس پہ اور نشست بھی ہوگی. اچھا، ایک آخری سوال ہے. عشق مجازی کے ہاتھوں کوئی تباہ شدہ ہے، عشق مجازی کی تباہ کاریوں ہم کہہ دیں وہ ہے، تو کیا وہ جب آپ کی کتاب ہاتھ میں لے گا، توکل الحمامہ ہاتھ میں لے گا، جی اس کے لیے کچھ ہے اس میں؟ کیا اس کا رخ متعین ہو جائے گا عشق حقیقی کی طرف؟ توکل الحمامہ تو ابن حزم کی کتاب ہے. اس کا اردو ترجمہ ہے، کیونکہ متعارف کرانے والے آپ ہی ہیں تو نہیں تعارف تو اس کا تھا. اس کا اردو ترجمے کا میں نے اسی لیے نام اردو میں نہیں چنا کہ وہ پھر وہ عشق مجازی کی تباہ کاریاں ٹائپ ہی کوئی نام ہوگا، اور اس میں وہ کشش نہیں ہے جو اصل اس کے نام میں ہے. تو ابن حزم نے ایک جملہ لکھا ہے بڑا اچھا کہ عشق سے بڑھ کر کوئی آفت اور مصیبت نہیں ہو سکتی. یعنی لکل شیء آفۃ وللعشق آفات، ہر چیز کے لیے آفت ہے اور عشق کے لیے تو پھر آفات ہے. اور اس میں انہوں نے اس پہ ابواب قائم کیے ہیں بہت سارے. تو وَأَيُّ آفَةٍ أَعْظَمُ مِنَ الْمَحَبَّةِ یا من العشق، عشق سے بڑھ کر کون سی آفت اور مصیبت ہو سکتی ہے. عشق ایسی چیز ہے، محبت ایسی چیز ہے. بلکہ ابن حزم نے ایک جملہ لکھا ہے، وہی تضاد کے باب میں آ جاتا ہے کہ خوشی بھی جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہیں تو آنکھیں چھلک پڑتی ہیں. برف کو بھی اگر آپ ہاتھ میں دبا کے پکڑیں تو وہ آگ سے اثر کرتا ہے. تو عشق میرے خیال میں اگر مل جائے تو بھی، اور نہ ملے تو بھی، باہر صورت وہ بندے کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا. غالب نے بھی کہا تھا عشق نے نکما کر دیا غالب، بندے تھے ورنہ ہم بھی کام کے. تو یہ کتاب اس کو دراصل ایک سبق دیتی ہے. وہ سبق یہ دیتی ہے کہ مسلم معاشرے میں عشق کے شدید ترین جذبات کے باوجود انسانی کردار کو کیسے پاکیزہ رکھا جا سکتا. اصل چیز کردار. آج کی نسل یہ، آج کی نسل میں عشق شروع نہیں ہوتا اور وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتے. ابن حزم نے ایک واقعہ لکھا ہے، چونکہ 18+ کے لیے یہ ویڈیو ہوگی. ابن حزم لکھتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جو آدمی عشق کی راہ میں بھٹکا ہے اور اس نے شریعت کے حدود پامال کیے ہیں تو اس کو کبھی قرار نصیب نہیں ہوا. یعنی 2 آدمیوں کے درمیان محبت اور عشق کے پاکیزہ جذبے کے عنوان پر ناپسندیدہ حرکات وقوع پذیر ہوتی ہیں تو ان کے درمیان شدید ترین نفرت بہت جلد پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو ہمارے ہاں روز جنسی تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، قتل کے واقعات ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس میں آپ کو ذرا جو مغربی معاشرہ ہے انگلش لٹریچر میں، وہاں بھی پاکیزہ محبت کے بارے میں پلیٹونک لو کہ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. اس میں آدمی کو اطمینان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آگے چلیں گے نوست ہی نوست ہے. جو دیکھیں بعض میں نے شاید شروع میں عرض بھی کیا کہ جو مغرب میں رومانویت کی تحریک چلی تھی اس پر اس کتاب کا بہت بڑا اثر انگریزی مورخین نے اور محققین نے تسلیم کیا. اچھا، دوسرا سبق ہمیں یہ کتاب یہ دیتی ہے کہ محبت اس معاشرے میں پروان چڑھتی ہے جہاں ہر چیز کو کاز اینڈ فیکٹ کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. علت معلول کے جی ہاں، یا اس سے زیادہ اس سے جو ہے نا ایک سرمایہ دارانہ ذہنیت کے طلب اور رصد کی بنیاد پہ نہیں دیکھا جاتا. کیونکہ کارل مارکس سے نزدیک اس کی تعریف کچھ اور ہے، جمالیاتی کچھ اور ہے. یعنی میرا آپ سے تعلق انسانی بنیادوں پر ہوگا تو اس معاشرے میں محبت پروان چڑھے گی. لیکن جہاں میرا آپ سے تعلق مادی بنیاد پر ہوگا، مالی مفاد پر ہوگا، بینیفٹ ہی اس کا اصل ہوگا تو وہاں محبت پروان نہیں. یہی وجہ ہے کہ انگریز مورخ کا قول ہے کہ امریکی کسی سے محبت نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے لیکن وہ خود کسی سے محبت نہیں کرتے. بلکہ جس نظام میں ہم جی رہے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام میں، یہاں تو بے غرض اور بے وجہ کسی سے ملاقات کو بھی وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے. تو یہ کتاب ہمیں بے غرضی، بے نفسی اور انسانی ہمدردی اور محبت کا درس دیتی ہے کہ سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا،
سرمایہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا کہ ہمارا صبح سے سونا رات سے سونا دن کا جاگنا ہمارا سب کچھ سرمایہ کے تحت ہو. یعنی ہم وہ نہ بنے کہ ہمارا دن تو مشینوں کی طرح گزرے اور رات جو ہے وہ حیوانوں کی طرح گزرے. ہمیں یہ کتاب بتاتی ہے کہ دن بھی انسانوں کی طرح گزارے اور رات بھی انسانوں کی طرح گزارے. اس میں توکل الحمامہ کا اسلوب کیا ہے؟ کیا نثر ہے، اشعار ہیں، یا نثر و اشراق دونوں جیسے غبار خاطر کا اسلوب ہے؟ جی یہ دیکھیں یہ اچھی بات آپ نے کی. کتاب نظم و نثر دونوں کا مجموعہ ہے. موقع بموقع ابن حزم اس میں اشعار لاتے ہیں اور اشعار کا زیادہ تر حصہ ان کے اپنی منظوم کلام ہے. کچھ اشعار وہ کسی اور کے بیچ میں کوٹ کر لیتے ہیں. تو نثر بھی ہے، نظم بھی ہے. اور اشعار کے حوالے سے جو انگریز مترجم ہے اس کی رائے یہ ہے کہ ابن حزم کی شاعری جو ہے وہ اوسط درجے کی شاعری ہے، متوسط سی شاعری ہے. البتہ مجھے اس کی حل میں جو پسینے نکلے تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابن حزم کی شاعری بھی پائی کی شاعری ہے. جی ہاں، نظم و نثر دونوں ہیں. 30 ابواب ہیں اس کتاب کے نا. یہ یعنی جو مجھے اس وقت مستحضر ہیں تو اس میں یہ کہ محبت ہے کیا، پھر محبت کی علامات کیا ہیں. من احب فی النوم یعنی ایک آدمی سویا ہوا ہے اور خواب میں وہ کسی پیکر کو دیکھتا ہے اور اس خیالی پیکر کی ہی وہ محبت میں اور عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے. یہاں سے انہوں نے آغاز کیا ہے. تصور میں تصور تو پھر بھی بیداری میں ہوتا ہے نا. خواب ایک آدمی سویا ہوا ہے اور سوتے ہی جیسے ہم مختلف مناظر دیکھتے ہیں خواب میں، تو اس سے ایسا کوئی خواب میں کوئی پیکر نظر آ گیا جس کا خارجی وجود کوئی نہیں، اس کے تخیل کی ہی وہ کارستانی ہے یا مضبوط قوت خیال کا وہ ایک پروجیکٹ ہے. تو اس میں ابن حزم نے واقعہ نقل کیا اپنے دوست کا کہ اس نے خواب میں کوئی ایسا پیکر دیکھا، جب وہ جاگا تو وہ مہینہ بخار میں مبتلا رہا. تو میں نے یہاں شعر لکھا کہ یہ رت جگہ قبول کے آرام سے تو ہیں ورنہ خواب رکھتے تھے پریشان کیے ہوئے. تو من حب فی النوم پھر ایسا ہے کہ جن کو پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے. ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک بہت ناپائیدار محبت کہ پہلی نظر میں دل کا ہار جانا یہ کوئی مستقل مزاج بندے کی نشانی نہیں ہے. پھر وہ لوگ کہ جنہیں ایک طویل عرصہ صحبت کے بعد محبت ہوتی ہے. اس میں ایک اور چیز انہوں نے ضمن بڑی اچھی ذکر کی ہے. بس وہ کہا یہ ہوتا ہے کہ یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس سے یہ ریلیٹ ہوگی کہ ہم فیس بک پر ہمارے کسی سے تعلق ہوتا ہے اور بڑا ایک عجیب نوعیت کا ہمارے ایک دوسرے کے بارے میں خیالات ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ملتے ہیں تو ملاقات کے بعد بڑی عجیب ایک تعلق سا بن جاتا ہے. یا یہ کہ فیس بک پر یا خط و کتابت کے ذریعے بڑا اچھا تعلق ہوتا ہے اور ملتے ہیں تو بالکل ناگواری سی ہوتی ہے، مایوسی سی ہوتی ہے. آج کل کی زبانوں سے کہتے ہیں وائبز نہیں آئی، کبھی وائبز آ جاتی ہے. کبھی ایک بار ایسے واقعات ذکر کیے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان سے میرا یہی مکاتبت کا تعلق تھا. جب ہماری ملاقات ہوئی تو مجھے ان 3 نفرت ہوئی کہ میں کبھی ان سے ملا ہی نہیں. پھر اسی طرح اس میں انہوں نے باب قائم کیا کہ باب الاشارہ بالعین. اس کا وہی ہے نا جو مجنون نے لیلا کے بارے میں اشعار کے اور یمن کا شہزادہ آیا تھا ملنے کے لیے، تو اسے اپنی میری آنکھوں سے دیکھیں. وہ مولانا رومی نے یہ واقعہ نقل کی ہے کہ بادشاہ نے غالباً اسے کہا کہ یار یہ کیا پیکر ہے، یہ تو لیلا ہے. تو اس نے کہا جی اس کو مجنو کی آنکھ سے دیکھو تو یہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. باب الاشارہ بالعین سے ابن حزم کی یہ مراد ہے نا محبوب اور معشوق کی آنکھوں کے اشاروں کی اقسام، آنکھوں کے اشاروں کی ہاں، یعنی اگر وہ آنکھ کو نیم باز اس کی آنکھیں ہوں، تھوڑی بند ہوں، تھوڑی کھلی ہوئی ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ دونوں آنکھیں اپنی نکالتے ہیں تقریباً اس میں انہوں نے 9 اقسام لکھی ہیں. محبوب کے آنکھوں کی اشارے کی 9 اقسام لکھی. ٹھیک ہے، یعنی اس میں تنبیہ بھی ہے، اس میں وعید بھی ہے، اس میں خوشخبری بھی ہے، اس میں مزاح بھی ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل غیظ و غضب سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اگلا آدمی اس کو آپ کو دیکھتے اس انداز میں کہ آپ پانی پانی ہو جاتے ہیں. بس اوقات یہ کہ اگلا مسکراتا ہے لیکن آنکھیں وہ ایسی نکالتا ہے نا تو بندہ اس سے خائف ہو جاتا ہے. ٹھیک، تو اس طرح باب الاشارہ بالعین بھی ہے. اسی طرح باب المراسلہ ہے کہ خط کیسے لکھے جائیں، اس کا اسلوب کیا ہے. باب السفیر ہے جو قاصد جو ہے وہ محبت کی روایت کا پرانا کردار ہے کہ جب مانوسیت بڑھتی ہے تو پھر روزانہ تو آنا جانا نہیں ہوتا، تو پھر پیغام رسانی کے لیے قاصد کا انتخاب ہوتا ہے. آج کل پیکیجنگ ہے، آج کل تو دور ہی اور ہے. قاصد پھر اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے یہ ذکر کرتے ابن حزم. اچھا، پھر باب الوصال ہے. اقبال یاد آ گیا درمیان میں. ابن حزم کہتے ہیں کہ وصال ایک نئی زندگی ہے جو عاشق کو نصیب ہوتی ہے.
پھر اس کی کیفیات وغیرہ لکھی ہیں. پھر باب الحجر ہے کہ جدائی کتنی گھٹن ہوتی ہے. باب الوفا ہے محبوب کی اطاعت تو ضروری ہے نا جی. اسی طرح یہ باب المخالفہ ہے, باب الوفا ہے, باب الغدر ہے. وفا تو ظاہر ہے وہ محبوب پر محب پر اور عاشق پر تو وہ وجوب کا درجہ رکھتی ہے. اسی طرح باب الموت ہے ایک کہ عشق میں موت واقع ہو جاتی ہے کسی کی. ایسا بھی ہوتا ہے, وہ مشہور شعر ہے نا میر کا, جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے ہیں ہم, کہتے تھے ہم 100 سال سے اب وفا کر چلے. ایسا ایک واقعہ ابن حزم نے تو نقل نہیں کیا لیکن حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا تھا. اس کی تفصیل کا ظاہر یہ وقت نہیں. آخر میں 2 باب بڑے دلچسپ قائم کیے ابن حزم نے, جو ہمارے دوست کے بقول اس پوری کتاب کا مزہ کرکرا کر دیتے ہیں. ایک باب ہے فضل التعفف میں کہ عفت اور پاک دامنی اور پاکیزگی کی فضیلت کیا ہے. یہ سب سے طویل باب ہے اس کتاب کا, اور اس سے طویل جی ہاں. اور اس کے بارے میں میرا تاثر یہ ہے کہ یہ مستقل خانقاہ کا کام کرتے ہیں یہ باب. اس میں ابن حزم نے کچھ احکام بھی ذکر کیے ہیں, کچھ اپنے واقعات بھی ذکر کیے ہیں, کچھ اس قبیح فعل کی شنیعیت کو بھی انہوں نے شناعت کو بھی واضح کیا ہے. اور آخری باب جو ہے وہ ہے قبح المعصیہ, میں بھول رہا ہوں, سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ قبح المعصیہ ہے, اور آخری جو ہے وہ فضل. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن حزم جو ہے بڑے پیارے انداز میں رخ متعین کر دیتے ہیں آخر میں آ کر, بالکل واضح کر دیتے ہیں. اور وہ جو حدود اور آداب کی بات ہے وہ یہاں آ کر وہ کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی ضمن کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس میں ایک باب ہے باب الباشی کا, یعنی محبت کرنے والوں کے درمیان ایک کردار چغلخور کا ہوتا ہے, جو جاسوسی کرتے ہیں ایک کی بات دوسرے تک منفی انداز میں. اس کا یہ ایک حسد ہوتا ہے, جی ہاں, اسے ہم لو جیلسی کہتے ہیں. جی ہاں, وہ حسد کے غرض سے بھی ہوتا ہے, اور کچھ لوگ ویسے ہی اس کے وہ مریض ہوتے ہیں, عادی ہوتے ہیں کہ بھئی کیسے وہ دو جدا ہو جائیں. تو اس کے ضمن میں بڑی تفصیلاً انہوں نے بحث کی ہے اس پر کہ نمیمہ یعنی یہ جو چولی ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اس طرح ایک باب اور مجھے یاد آیا, باب الرقیب. رقیب جو ہوتا ہے نا, ہمارے ہاں تو رقیب کہتے ہیں مشترکہ محب کو نا, کہ محبوب ایک ہو اور اس سے محبت کرنے والے 2 ہو, تو اس کو ہمارے اردو ادب میں رقابت اسے کہا جاتا ہے. لیکن ابن حزم یا اس زمانے میں رقیب اسے کہتے تھے کہ جب والدین کسی کو نگران مقرر کر دیں. اس زمانے میں والدین ایسے تو نہیں ہوتے تھے مزدور دن کو گئے اور رات کو آ گئے, وہ مہینوں سفر پہ نکل جاتے تھے شکار کے لیے, تجارت کے لیے. وہ بڑے مزے کی ظاہر ہے, وہ معاشرہ بھی اچھا تھا اور زمانہ بھی پیارا تھا. یہ منٹ کی پابندیاں ان میں نہیں تھی نا, تو وہ اپنے گھر والوں پر کسی رقیب کو مقرر کر دیتے تھے کہ یار یہ میرا نوجوان بیٹا ہے اور یہ فلاں اس کی کزن ہے اور ان کی کچھ خسر چل رہی ہے, لہٰذا تم ان پر رقیب ہو. تو ابن حزم کہتے ہیں سب سے برا رقیب وہ ہے کہ جو خود محبت کے مراحل سے گزرا ہو, اور جو 2 محبت کرنے والوں کے اشاروں کو, کنایے کو, ان کی حرکت کو, ویسے بھی محبت ابن حزم نے لکھا ہے چھپتی نہیں ہے, وہ آثار سے, اقوال سے, اشارات سے, تأثرات سے وہ ظاہر ہو جاتی ہے نا, ٹپکتی ہے اداؤں سے, برستی ہے نگاہوں سے. عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی. تو یہ رقیب کے بھی ایک اچھا باب ہے. رقیب کے بارے میں انہوں نے بڑا باب کے آخر میں بڑی اچھی تشبیہ دی ہے کہ یہ اس کتے کی طرح ہے, تو نہ خود کھاتا ہے نہ مالکن کو کھانے دیتے ہیں. اس میں ہمارے انکو میں ایک زبردست مثال ہے, وہ ریکارڈ بات. جی جی, اس میں آپ کی پسندیدہ کوئی اشعار کون سے ہوں؟ اچھا, تصنیف کے بارے میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مصنف کی اولاد کی طرح ہوتی ہے نا, بالکل اسی طرح, تو وہ تو پوری کتاب ہی اس کو. اچھا, اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی عرب کا میں نے پڑھا تھا کہ تصنیف کبھی مکمل نہیں ہوتی, یعنی جب بھی بندہ اس کو نظر ثانی کی غرض سے دیکھتا ہے تو اس کا حلیہ ہی بگڑا. جیسے وہ مقالے کے دوران وہ سائناپسس بناتے ہیں, تو جب مقالے کے بعد سائناپسس کو دیکھتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے اور مقالہ کچھ اور ہوتا ہے. اور یہ بھی کہ من صنف فقد استهدف, کہ جو کچھ لکھ لیتا ہے وہ ہدف بن جاتا ہے. تو یہ ملامت اور خوف, یہ ساری چیزیں مصنف کے پیش نظر رہتی ہیں. تاہم اس کتاب میں ایک شعر ہے, وہ میں اکثر گنگناتا رہتا ہوں, اور شروع میں ہی ہے ودک ودن لیس فیہ غزازۃ وبعض مودات الرجال سراب. ابن حزم کہتے ہیں کہ میری تجھ سے محبت ایسی ہے, غزازہ کہتے ہیں کہ جس میں کوئی عیب, کوئی ریب, کوئی شک نہیں ہے. وبعض مودات الرجال سراب, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی محبت
शराब होती है, धोखा होती है, रेत का टीला होती है, हवा चलती है, टीला उड़ा तो टीला गायब, रेत उड़ी तो टीला गायब। तो ये अक्सर मेरी नोके जुबान पर चढ़ा रहते हैं। बाकी किताब तो पूरी ही ज़ाहिर महबूब है। अच्छा शाह साहब, लगे हाथों कोई अपना उर्दू का शेर, पसंदीदा उर्दू का शेर भी नजर कर दें। अच्छा, उसमें कैफियत बदलती रहती है, लेकिन चले आज भी मुहर्रमुल हराम है और कुछ याद आ गया है तो जिंदगी यूं थी कि जीने का बहाना तू था, हम तो फकत ज़ेबे हिकायत थे, फसाना तू था, हमने जिस जिसको भी चाहा तेरे हिजरा में वो लोग, आते जाते हुए मौसम थे, जमाना तू था, अब कुछ दिल ही न माना के पलट कर जाते, अब कुछ दिल ही न माना के पलट कर जाते, वरना हम दर बदरों का तो ठिकाना तू था। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। हाज़रीन व सामीन, खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत इनकी बातें, और दिल चाहता है इनसे बातें करते रहें। ये तो आफ्टर रिकॉर्ड इनके पास हम बैठते रहते हैं, जब इनसे मुलाकात होती है दिल खुश होता है, इनकी बातों से अजीब एक लुत्फ महसूस होता है। तो शाह साहब, हम आपको फिर ज़हमत देंगे आपकी इस किताब के बारे में। अभी ये सिर्फ तारफ है, किस्म का एक किस्म का तारफ है, बाकी बातें काफ़ी हैं। चूँकि मुताला में ये किताब है तो काफ़ी आप भी लाजमी इस किताब को अपने मुताला में रखें। बेहतरीन किताब है जिसमें हमें तुरास के बारे में पता चलता है और कैसे आप इश्क को या मोहब्बत को आप किस तरह पकीज़ा सिमत में लेकर जा सकते हैं, आप किस तरह एक इश्क मजाजी को इश्क हकीकी की तरफ लेकर जा सकते हैं, किस तरह उसे अल्लाह की तरफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेकर जा सकते हैं, क्या उसकी हुदूद हैं और क्या क़यूद हैं। इनके लिए लाजमी इस किताब का मुताला फरमाइएगा। मिलते हैं शाह साहब के साथ एक नए प्रोग्राम में, तब तक फी अमानिल्लाह।